अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम नादिया राना और आज हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट करना है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 6 हीरो 5 मुस्तफ़ा कमाल, विच इज़ chapter number 15, the last chapter of the first portion of Prose and Heroes, and this is from hero side, so this is hero number 5 Mustafa Kamal. Let's start with the text. The war was over. जंग ख़त्म हो चुकी थी. Throughout the entire near and the Middle East, मशरिक़ करीब और मशरिक़ वस्ता हर जगह पर जो जंग थी उसका इख्तिताम हो चुका था. The armies of the democracies had been hailed. जो डेमोक्रेसीज़ यानी जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं, जो जमहूरी इत्तेहादी अफवाज थीं, उन सब को बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया. यहाँ पर अगर हम बात करें, एक गवर्नमेंट को जब दूसरी गवर्नमेंट ओवरटेक करती है तो पहली गवर्नमेंट हार चुकी है जिसकी हुकूमत है. जो लोग उनके हामी हैं उनको आने वाली फ़ौज को तो वेलकम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो इत्तेहादी फ़ौजें आईं उनको वेलकम किया गया. तो इसका कोई रीज़न होना चाहिए. रीज़न ये है कि वॉर बहुत एक्सटेंडेड वॉर थी, बहुत तवील दौरानिए की वॉर थी और उसमें जो लोग हैं वो बहुत तंग आ चुके थे इस पूरी जंग के हालात से. तो जब जंग ख़त्म हुई और इत्तेहादी फ़ौजें का ये है कि कुछ कंट्रीज़ की कंबाइंड अफवाज, वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया ही शामिल हो चुकी हुई थी, वो जब फ़ातिहीन के तौर पर आई तो एक्चुअली उन अफवाज को वेलकम नहीं किया गया. वेलकम किया गया उस अंजाम को कि बस जंग तो ख़त्म हो गई ना. तो वो जो लोगों की थकावट, एग्रेशन जंग के लिए था, जंग के ख़त्म होने को एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जो भी सामने आया उसको वेलकम किया. नॉट सो मच एज कॉन्करर्स. फ़ातिहीन के तौर पर उनको बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया कि हाँ भाई ये कामयाब लोग हैं तो इनको सलाम कर दिया जाए, या इनकी हुकूमत आ गई है तो अब इनके आगे झुक जाया जाए, या पहली हुकूमत को वो बहुत नापसंद करते थे तो नई गवर्नमेंट को उन्होंने वेलकम किया, ऐसा नहीं था. बट एज डिलीवरर्स क्या होता है? रेस्क्यूअर, सेवर. उन्हें लगा कि बस हमारी जान छूट गई है जंग से, ये जंग से हमें बचाने वाले हैं, डिलीवरर्स हैं, इन्होंने कुछ डिलीवर कर दिया है, कुछ फाइनली कोई रिज़ल्ट हमारे सामने ला दिया है. तो इस बात पर लोग बड़े खुश थे. द तुर्क्स themselves were only too glad to be able to lay down arms after almost continuous fighting since 1911. 1911 से लगातार लड़ाई हो रही थी और इस लड़ाई के ख़त्म होने पर जो तुर्क अवाम थे वो भी सिर्फ इस बात पर खुश थे कि जो भी सामने आता है उसके आगे हथियार डाल दी जाएं, कम से कम इससे जंग का इख्तिताम हो जाएगा. टर्की को हमें ख़ास तौर पर यहाँ पर क्यों डिस्कस किया, मुस्तफ़ा कमाल का चैप्टर आपके कोर्स में क्यों इंक्लूडेड है, उसकी रीज़न ये है, टर्की आधा ईस्ट में है, आधा वेस्ट में है, सारे का सारा ईस्ट में नहीं है, और टर्की एक मुस्लिम कंट्री भी है. अब यहाँ पर क्या हमें नज़र आ रहा है कि जो टर्की है वो जब आर्मीज़ आई उस वक्त में जो डिसीजंस हो रहे थे उन डिसीजंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड ये किया जा रहा था कि जितना हिस्सा उसका वेस्ट में आता है उसको वेस्ट में शामिल कर दिया जाए, जितना ईस्ट में आता है उसको ईस्ट में शामिल कर दिया जाए. जिस मुल्क की टेरिटरी के साथ टर्की का जो शहर जुड़ता है उसको उसके साथ जोड़ दिया जाए. तो जो टर्की है ना उसके बारे में एक्चुअली ये डिसाइड किया गया है कि इसको तोड़ फोड़ दिया जाए और इसके बिल्कुल सेंटर में नहीं, आसपास के सारे जो सिटीज़ हैं वो आसपास के ममालिक को दे दिए जाएं और जो सेंटर बनता है उसको टर्की का नाम दे दिया जाए जो सिर्फ एक रियासत था. ये बात काफ़ी मुश्किल है किसी के लिए भी बर्दाश्त करना, अपने मुल्क को डिवाइड होता देखना. जैसे हम अगर एग्ज़ाम्पल लें तो हमें कश्मीर का दुख आज तक नहीं गया. कश्मीर हमारा हिस्सा था, हमें आना था और वो इंडिया को ने उस पर ज़बरदस्ती वो ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया और इसका दुख आज तक हमारे दिलों से नहीं गया और ना कश्मीरियों के दिलों से गया है.
جب کوئی ایک حصہ کسی ملک سے توڑ کے کسی دوسرے ملک کو زبردستی دیا جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اس ملک کی عوام کے لیے بھی بہت مشکل ہے، اور دوسروں کے لیے بھی ان کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. آپ اپنی شناخت، اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ کسی اور کو دے دو، یہ کوئی مذاق بات تو نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہم اگر تھوڑی سی ہسٹری کی طرف چلے جائیں تو آپ پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں تحریک خلافت. یہ تحریک خلافت ایکچولی کیا تھی؟ تحریک خلافت صرف اور صرف یہ تھی کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ٹرکی ایک مسلمان ملک تھا. جب ہمیں یہ پتہ چلا، ہندوستان میں یہ خبر آئی کہ جو ٹرکی ہے اس کی خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ٹرکی کو سپلٹ کر دیا جائے گا پورشنز میں، تو یہ بات مسلمانوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ موومنٹ سٹارٹ کر دی اور بہت کچھ کر دیا. لیکن جب ہم اب ہسٹری میں، ٹرکی کی ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے، وہاں سے ایک خبر آئی اور ہم نے یہاں پر ایک تحریک شروع کر دی. لیکن ٹرکی کے اندر وہ خبر ختم غلط کیسے ثابت ہوئی اور ٹرکی سیو کیسے ہوا، یہ ایک الگ ہسٹری ہے جو ہم اب انگلش میں پڑھیں گے. اور جب ٹرکی اٹ سیلف سیو ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو برصغیر پاک و ہند کے اندر وہ جو موومنٹ تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے اور انگریز جو ہے، جو برٹشرز تھے، وہ اور زیادہ ان کے پیچھے پڑ گئے. تو یہاں پر ایک الگ ہسٹری چل رہی تھی جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ہسٹری تھی. ہمیں واپس ٹرکی کی ہسٹری میں آنا ہے کہ ٹرکی میں کیا چل رہا تھا جب ورلڈ وار اینڈ ہوئی اور ڈیسیژنس ہوئے. اور اس کے بعد جو عام عوام تھے، ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا، ہر کسی کا یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ بہت باکمال کر دینا ہے. تو یہاں پر عام عوام کی سوچ یہ تھی کہ کم از کم جنگ سے جان چھوٹ گئی ہے، جو بھی سامنے آیا اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں. لڑائی کو مزید پرولونگ کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. تو لوگوں نے آنے والی جو ڈیموکریسیز تھیں، جو الائیڈ فورسز تھیں، متحدہ یا اتحادی افواج جن کو کہتے ہیں، ان سب کو بہت زیادہ ویلکم کیا تھا. اور یہ بہت لمبا دورانیہ 1911 سے کانسٹنٹ ایک جنگ چل رہی تھی، اس کے اختتام پر لوگوں کا ریئیکشن تھا. A government formed from the old liberals، لبرل پارٹی ہے، وہ جو پرانی لبرل پارٹی تھی ان سب نے مل کر ایک گورنمنٹ بنا لی. واز ان پاور ان استنبول، اور یہ گورنمنٹ جس کا اختیارات جو تھے وہ استنبول میں سب سے زیادہ تھے. اٹس ممبرس اینڈ دا پادشاہ مینس بادشاہ. اس جو لبرل کی گورنمنٹ ہے جو ان پاور ہے استنبول میں، اس کے جو ممبران تھے اور جو بادشاہ تھا، الائک سب مل کر، ان کی سب کی سوچ ایک ہی جیسی تھی. ایگر، یہ سب کے سب پرتجسس تھے، ان کو شوق تھا ٹو کولیبوریٹ ود دا الائز. یہ جو نئی گورنمنٹ تھی ٹرکی کے اندر، جو لبرل پارٹی نے بنائی تھی استنبول میں، اور اس کے جتنے ممبرز تھے اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ان سب کی خواہش یہ تھی کہ یہ ہاتھ ملا لیں، تعاون کر لیں الائیڈ فورسز کے ساتھ، جنگ کو بڑھائیں نہیں، ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کی پالیسیز کو اپلائی کریں اپنے ملک کے اندر بھی. Their conception of the best interest of the nation was that، سب ظاہر ہے حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیصلے کرے جو اس کی قوم کے لیے اور اس کی ملک کے لیے مفید ہوں، فائدہ مند ہوں. تو ان کا بھی یہی ایک تصور تھا، ان کا ایک کانسیپٹ تھا، ایک تصور تھا کہ ہماری قوم کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے مفاد کے لیے یہ بہترین فیصلہ ہوگا. was that of loyalty to the armistice. وہ صرف اسی میں ہے کہ وہ بھی آرمسٹس یعنی سیز فائر کر دیں الائیڈ فورسز کے ساتھ، جنگ کو آگے نہ بڑھائیں. تو انہوں نے سوچا ہمارا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ اگر ہم نے بغاوت کر دی اور ہم کوئی الگ سے ڈیسیژن لینا چاہیں گے تو الائیڈ فورسز، کیونکہ وہ کمبائنڈ ایک کولیبوریشن ہے کنٹریز کا، تو وہ مل کر ہم پر اٹیک کریں گے اور ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے، ہم خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. تو ہماری قوم کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سیز فائر کر دیں، جنگ بندی کا اعلان کر دیں. اینڈ کوپریشن ود دا آکیوپائنگ
فورسز آف دا کانکررز، اور جو فاتحین ہیں اور وہ ہر جگہ پر قابض افواج بن چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی تعاون شروع کر دیں۔ تو بادشاہ اور جو ممبرز تھے لبرل پارٹی کے، جن کی متحدہ حکومت ٹرکی کے اندر بن چکی تھی، وہ فائنلی اس ڈیسیژن پر پہنچ گئے کہ ہمیں الائڈ فورسز کے ساتھ کولیبریشن کر لینا ہے اور سیز فائر کر دینا ہے اور ان کو اپنے اوپر ایز ہیڈ ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ تو یہ ایکسیپٹنس انہوں نے بڑے آرام سے دے دی، کیونکہ سب لوگ جنگ کے حالات سے تنگ آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اور وہ اپنے بینیفٹس، اپنے انٹرسٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کے محرکات، بعد کے نتائج شاید وہ اتنا دور تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایٹ استنبول، وہ جو استنبول جو ان کا مرکز ہے، کیپٹل ہے، استنبول میں دا اولڈ برٹش ایمبیسی واز ناؤ دا برٹش ہائی کمیشن۔ وہ جو پہلے صرف ایک برٹش ایمبیسی تھی، وہاں پر صرف نمائندے ہوا کرتے تھے برٹشرز کے، اب وہ کیا بن چکا ہے؟ برٹش ہائی کمیشن۔ ہائی کمیشن جہاں سے سارے فیصلے آتے ہیں، وہ ایمبیسی تبدیل کر کے اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی، کیونکہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا ان کو ایز ہیڈ آف گورنمنٹ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ انہوں نے ہائی کمیشن بنا دیا اپنی ایمبیسی کو، سپورٹڈ بائی ملٹری اینڈ دا نیول ڈٹیچمنٹس، دستے، ٹروپس۔ وہ ایسا زبردستی کیا گیا تھا، اور ان کو خطرات تھے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، کہیں عوام ان کے خلاف کھڑی نہ ہو جائے۔ تو اس نئی آنے والی گورنمنٹ کو، اس نئے آنے والی الائڈ فورسز کا جو کمیشن بن چکا تھا، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو پوری طرح سے تعاون حاصل تھا، پوری فوج کا اور نیوی کا، یعنی بری اور بحری دونوں افواج ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے ان کو سراؤنڈ کرتی تھیں، تاکہ ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے ملک کی افواج کسی کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کی اپنی ملٹری نہیں تھی، یہ ملٹری اور جو نیول فورسز تھیں، ٹروپس تھے، یہ کہاں کے تھے؟ یہ خود ٹرکی کے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ خود ان کو تحفظ فراہم کری تھی، تاکہ ان کے ڈیسیژنس کو اپلائی کروایا جا سکے، اور سارے ڈیسیژنس لینے کا رائٹ ان کے پاس چلا گیا تھا، اسی لیے وہ ایک ہائی کمیشن بن گیا تھا۔ Allied officers were supervising the police and the ports of the normal machinery۔ جو الائڈ آفیسرز تھے، افسران تھے متحدہ افراج کے، جو ڈپیوٹڈ تھے، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جن کو ٹارگٹ اسائن ہوا تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ جتنی پولیس ہے اس کو احکامات وہی دیتے تھے، سپروائز کر رہے تھے، ڈرائیو کر رہے تھے، چلا رہے تھے، ان کے احکامات کی تابع ہو چکی تھی جو پولیس تھی ٹرکی کی، وہ ان الائڈ فورسز آفیسرز کی کمانڈ کے انڈر کام کر رہی تھی۔ اور جتنے ساحل تھے، نارمل مشینری، جتنا بھی عام کاروبار ہوتا تھا ساحلوں کے ذریعے، بندرگاہوں کے ذریعے، وہ بھی انہی کے کنٹرول میں تھے۔ آف دا گورنمنٹ واز پریکٹیکلی superseded replaced by orders or and suggestions from the allies۔ اب کیا ہو رہا تھا؟ جو عام مشینری چل رہی تھی اور جتنی بندرگاہوں پر جتنا بھی لین دین، کاروبار، آنا جانا، ہر چیز ہو رہی تھی، وہ کس کی کمانڈ کے تحت ہو رہی تھی؟ وہ ہو رہی تھی الائڈ فورسز کے تحت۔ وہ جیسے بھی سجیشنز دیتے تھے، مشورے دیتے تھے یا احکامات دیتے تھے، ان پر فوری عمل ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہر قسم کی نقل و حمل اور ہر قسم کا کاروبار، ہر قسم کا لین دین اور ہر قسم کی موومنٹ جو ہے وہ الائڈ فورسز کی پرمیشن اور ان کے سجیشن اور ان کے آرڈرز کے اکارڈنگلی ہونا شروع ہو گئی۔ تو ہر چیز آٹومیٹکلی ان کے انڈر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پورا ملک جو ہے ان کے آگے سرنڈر کرتا جا رہا تھا۔ ایٹ دس ٹائم، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ٹرکی کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو لائکنگز اور ڈس لائکنگز آتی ہیں۔ لوگ اگر جنگ کے حالات سے تنگ آ جائیں اور مجبوری میں سرنڈر کر دیں تو وہ ایک عام عوام تو کر سکتی ہے، لیکن جو محب وطن افواج ہیں ان میں سب سرنڈر کر جائیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ریزسٹنس ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں بغاوت کی سمیل ضرور آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم ٹرکی میں بھی اس بغاوت کی سمیل کی بات کرتے ہیں کہ جب سب کچھ سموتھ ہونا شروع ہو گیا
اور ساری مشینری پورے ملک کی ساری افواج انڈر چلی گئی الائڈ فورسز کے، ان کے احکامات کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس وقت میں ایٹ دا سیم ٹائم ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک دوسرا تصویر کا رخ بھی تھا، اور وہ رخ کیا تھا؟ ایٹ دس ٹائم، اس وقت میں فار اوے ان ایسٹرن اناٹولیا، دور دراز جو مشرقی اناٹولیا تھا، اس میں کیا ہو رہا تھا؟ ون کیازم کریبیکر with some undefeated remnants کیا ہوتے ہیں؟ لیفٹ اوور، بچے بچائے، بچے کھچے، بقایا جات، جو ایسے افواج جو ٹرکی کے محب وطن افواج تھے، ظاہر ہے وہ تو ڈسپرس ہو گئے نا، افواج اب ٹرکی کی کام کر رہی ہیں الائڈ فورسز کے اندر، اور اس میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ صرف فوج میں نوکری کر رہے ہیں اس لیے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے وطن سے انتہائی محبت کرتے ہیں اور اس کو ہر حال میں بچانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کام کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے ملک کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ بہت مخلص لوگ بھی ہوں گے، وہ ڈسپرس ہو گئے۔ اب ان میں سے جو بچے کچے لوگ تھے، پہلی بات سب نے فوج نہیں چھوڑی ہوگی، دوسری بات جنہوں نے چھوڑی ہوگی وہ سارے ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو کچھ جو بچے کچے ریمننٹس تھے، بقایا جات تھے، لیفٹ اوور فوجی تھے، ان کے ساتھ مل کر ایک قیازم کریبیکر تھا جو ایسٹرن اناٹولیا میں اپنی ایک چھوٹی سی ٹولی بنا رہا تھا۔ آف دی آٹومن آرمی، اس کا تعلق آٹومن فوج سے تھا۔ بگین ٹو obstruct، یہ روڑے اٹکانے لگا، یہ رکاوٹیں پیدا کرنے لگا، یہ ہنڈرنس کا باعث بننے لگا دی الائڈ کنٹرول آفیسرز، جو اتحادی افواج کو کنٹرول کر رہے تھے، ان کے افسران، ان کے راستے میں مشکلات کھڑی کرنے لگ گیا یہ قیازم کریبیکر اپنی چھوٹے سے ایک فوجی دستے کے ساتھ، جو کہ آٹومن امپائر سے بڑے قریب تھے اور اس کی افواج کا حصہ تھے۔ اب یہ مل کر چھوٹے موٹے جو رکاوٹیں ہیں اس کا باعث بننے لگ گئے۔ ریفیوزنگ ٹو ڈسبینڈ ہز مین، اسے کہیں حکم ملا ہوگا کہ یہ جو لوگ اس نے اکٹھے کر رکھے ہیں اور جو راستے میں افواج کی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ان کو ڈسپرس کر دو، ان کو ڈسبینڈ کر دو، اس گروپ کو توڑ دو، اس گروہ کو توڑ دو۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ ویک بائی ویک، ہفتے پر ہفتے گزرتے چلے گئے، لٹل انکاؤنٹرز، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہونے لگیں، انکریزڈ، آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئیں۔ جو کبھی کبھی وہ حملے کرتے تھے اور چھوٹی موٹی جھڑپیں کرتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئیں۔ اٹ واز ایپرنٹ، اب یہ ظاہر ہو رہا تھا، یہ دکھائی دے رہا تھا، یہ یقینی بنتا جا رہا تھا دیٹ دا ٹرکس ور اسٹیڈلی گروئنگ بولڈر، کہ جو ٹرکی کے عوام ہیں، سولجرز ہیں، وہ آہستہ آہستہ بہادر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، جب ریئلٹی کا احساس ہوا کہ کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہوگا۔ اور پہلے کسی چیز سے ہم ایک دم خوف کھاتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا حالات ایسے ہی ہونا شروع ہو گئے کہ یہ بات ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ جو ٹرکس ہیں وہ اب اتنے ڈرپوک قوم نہیں رہے، یہ بہادر ہونا شروع ہو گئے۔ ایون ان دا اسٹریٹس، یہاں تک کہ جو گلیاں تھیں آف اناٹولیا کی ٹاؤنز، دیر بیئرنگ چینج، لوگوں کی بیئرنگس یعنی ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کے رویے بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ جو ہر وقت یس یس کرتے تھے، اب ان کے رویوں کے اندر واضح تبدیلی محسوس کی جانے لگ گئی۔ دس کاز کانسٹرنیشن، کانسٹرنیشن کیا ہوتا ہے؟ پینک، انگزائٹی، جس کی وجہ سے گھبراہٹ، افراتفری کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو گئی، کیونکہ اب محسوس کیا جانے لگ گیا تھا کہ جو ٹرکس ہیں وہ بولڈ ہو رہے ہیں اور اب وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے پینک کریٹ ہونا شروع ہو گیا۔ ناٹ اونلی امنگ دا الائز، صرف اتحادی فوجوں کے درمیان میں نہیں، بٹ ان دا استنبول اٹ سیلف، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو استنبول میں پادشاہ جس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے، اور وہاں کے جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، ان سب کو پہلے کنٹرول کیا تھا اور ان کی کنسنٹ لی تھی اور ان کی مرضی کے ساتھ وہ سب کچھ کام کرے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے تو عوام کی جرات ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ سامنے سر اٹھا دے۔ پر یہ جو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہونے لگیں اور اس میں لوگ
گروہوں کی صورت میں اٹیک کرنا شروع ہو گئے الائڈ فورسز پر، تو ظاہر ہے الائڈ فورسز کو اپنا آپ انسیکیور لگنے لگ گیا، کیونکہ وہ اپنے اپنے ملک میں نہیں ہیں، وہ سارے ایک ٹولے کی صورت میں کسی تیسرے ملک میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سیکیورٹی کم ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو انہی کے پیچھے، انہی کی افواج کے پیچھے چھپا کے تحفظ میں رکھے ہوئے تھے نا. لیکن اگر وہ غیر محفوظ ہو رہے تھے تو اس سے ان کی بے چینی بڑھ رہی تھی، اور استنبول جس کو اسٹرکٹ آرڈرز تھے کہ وہ ان سب کو تحفظ دیں گے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ حالات ان کے قابو سے ان کو باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. Someone must go as the representative of the پادشاہ. ضرورت کس بات کی تھی؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی کو نمائندہ بنا کے بادشاہ کا بھیجا جائے اینڈ ڈیل ود دا سچویشن، اور وہ جا کے اس صورتحال کا مقابلہ کرے، اس کو سنپ کرے، اگر کوئی بغاوت کہیں پھوٹ رہی ہے تو اس کو وہاں پر ختم کر دے. آن دا اسپاٹ اے اسٹرانگ کیپیبل سولجر واز وانٹیڈ. اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو بلا کر سمجھانا نہیں ہے، ان تک جا کر ان کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے کسی بہادر سپاہی کی ضرورت تھی کہ جو جاتا اس اسپاٹ کے اوپر اور جتنے ان کو لگتا ہے کہ وہ باغی لوگ ہیں ان کو وہیں پر ختم کر دیتا یا ان سے نیگوشیٹ کرتا اور ان کو منا لیتا. تو اس کے لیے کسی بہادر سپاہی کی ضرورت تھی جس نے صرف نیگوسیشنز نہیں کرنے تھے، اگر بات نہ بنتی تو وہاں پر لڑ کر ان کو ختم بھی کرنا تھا. تو ایک بہادر سپاہی کی ضرورت تھی اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. ایوری انڈیکیشن، جتنے بھی اشارے ملتے تھے، جتنی بھی نشانیاں مل رہی تھیں، سیم ٹو پوائنٹ ٹو ون مین. انہیں ایک بہادر سپاہی بھی چاہیے، ایک بیسٹ اسٹریٹجی فارم کرنے والا بھی چاہیے، بیسٹ نیگوسیٹ کرنے والا بھی چاہیے، بیسٹ کنونس کرنے والا بھی چاہیے جس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوں. تو اس کے لیے ساری جو اشارے تھے وہ ایک ہی شخص کی طرف جاتے تھے، ایز بینگ سوٹیبل فار دا ورک، جو اس کام کے لیے موزوں سمجھا جاتا تھا. اینڈ مصطفیٰ کمال واز دا مین. اور سارے اشارے کس شخص کی طرف جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کی طرف. تو ہم ایک تھوڑا سا ریویو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا دیکھا. ہم نے دیکھا ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، اور جو فاتحین ہیں، الائز ان کو بولتے ہیں، الائڈ فورسز، انہوں نے مل کر اپنی جو فاتحین کنٹریز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 1 میں ایک سائڈ رکھی تھی، ان سارے کنٹریز نے مل کر اپنی خود کی افواج بنائی ہیں. اور یہ جو افواج ہیں انہوں نے پوری علاقے وہ جو آکیوپائڈ تھے ان کی ڈویژنس کا کام انہوں نے کرنا ہے. اور انہوں نے کیا کیا، جو ٹرکی کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں، باقی دنیا کے حالات ہم یہاں پر ابھی نہیں پڑھ رہے. ٹرکی کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہ پورے کا پورا یا ایسٹ یا ویسٹ میں نہیں آتا، وہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے. تو پھر جو ویسٹ کی طرف جاتا ہے اس کو وہاں پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے، جو ایسٹ کی طرف آتا ہے اس کو وہاں پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے. اس کے لیے الائڈ فورسز کو ٹاسک ملا ہے، اور انہوں نے سرنڈر کی ہوئی فوج جو نیوی بھی ہے اور جس کے اندر جو ان کی آرمی ہے، وہ پوری آرمی کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اور جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بادشاہ بھی شامل ہے، اور وہاں کی استنبول کی جو مرکزی گورنمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے. لبرل پارٹی کی جیت ہے اور ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہ الائڈ فورسز کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میں ریزسٹنس سٹارٹ ہو گئی ہے. ایک کری بیکر، اس نے چھوٹا سا جو بچے کھچے فوجی تھے ان کا ایک دستہ اکٹھا کیا ہے، اور وہ سارے ریزسٹنس کر رہے ہیں، جگہ جگہ جھڑپیں لے رہے ہیں، جس پر بادشاہ بھی پریشان ہے، گورنمنٹ بھی پریشان ہے، اور الائڈ فورسز بھی پریشان ہیں. اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو پکڑا جائے یا ان کو روکا جائے. اس کے لیے ایک بہادر سپاہی کی ضرورت ہے، اور ہمارے سامنے اب نام آتا ہے مصطفیٰ کمال کا کہ وہ یہ ساری کوالٹیز رکھتا ہے. اس بات کا یقین گورنمنٹ کو ہے کہ وہ نیگوشیٹ بھی بہت اچھا کر سکتا ہے، کنونس بھی بہت اچھا کر سکتا ہے، اور وہ ان کو ختم بھی بہت اچھا کر سکتا ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ان تک بھیجا جائے تاکہ یہ ان کو وہاں پر روک سکے.